बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रोग्राम लाइव है और गुफ्तगू होगी कबायली इलाकों में जो हालिया दिनों में कुछ वाक़यात हुए हैं और इस तरह कबायली इलाकों के मसाइल के हवाले से भी हम सहाफ़ियों से कबायली जो अज़ला हैं उनमें उनसे रब्ता करेंगे। जो मौज़ूआत होंगे उस पे माहिराना राय के लिए स्टूडियो इस्लामाबाद में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी गौहर महसूद साहब भी है। आपका शुक्रिया। सबसे पहले चलेंगे दर्रा आदम खेल, जहाँ पे आज एक जलसा हुआ है और जलसे का मकसद जो इंज़िमाम हुआ है उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे कुछ कबायली मशरान, कुछ सियासी रहनुमा। तो इस जलसे के हवाले से हम बात करेंगे शाकिर आदम खेल के साथ, जो कि फाटा ग्रैंड यूथ अलायंस के सरबराह है और वो ख़ुद एक ये मुंतज़मीन में से एक हैं और ख़ुद इस जलसे में शरीक थे। अस्सलाम वालेकुम शाकिर आदम खेल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि जब हुकूमत ने जो इंज़िमाम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ साबिका कबायली इलाकों का, तो इस्लाहात का अमल शुरू है और हम सुन रहे हैं कि जो अदालती निज़ाम है वो भी किसी हद तक वहाँ पे अब शुरू हो चुका है कुछ कबायली अज़ला में, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अब पुलिस अफसरान का भी वहाँ पर तैनाती हुई है। पुलिस भी कुछ इलाकों में कुछ वहाँ कुछ मुखालिफत भी है लेकिन कुछ इलाकों में। तो जब इस्लाहात का अमल शुरू हुआ है तो आज जो जलसा था, मतलब है कि इसके क्या वजूहात है, क्या मतलब है कि किन दलाइल की बुनियाद पे आज ये जलसा किया गया है? ताहिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें वक्त दिया। आज दर्रा आदम खेल FR कोहाट में जो रद्दुल इंज़माम के नाम से जलसा मुनक़िद हुआ था और तमाम कबायली तहरीकें जिनमें फाटा ग्रैंड अलायंस मलक खान मरजान वजीर की क़यादत में, कबायलिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड से नज़ीर साहब की क़यादत में, कबायली कौमी तहरीक हमीदुल अजान साहब की क़यादत में, ये तमाम तहरीकें और वहाँ के जो स्टूडेंट्स फोरम्स हैं उन्हें हमने एक प्लेटफॉर्म पे हम लाकर हमने तकरीबन तमाम दुनिया को ये कबाइल का मौक़िफ़ सामने रखा कि कबाइल ने कभी जबरन इंज़माम कबूल नहीं किया और आज भी कबाइल नहीं। जबरी इंज़माम शाकिर साहब, जबरी इंज़माम कैसे कह सकते हैं? वो तो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है, उन पे तो सियासी पार्टियों का उनके मशवरे शामिल हैं। हुकूमत जब कमेटी बनी थी बाद में, जब तो कैसे जबरी इंज़माम कैसे आप कह सकते हैं इसको? तो ताहिर साहब, जबरन इंज़माम इसलिए कह सकते हैं, बल्कि हम कहते हैं क्योंकि अगर इस बहस में हम चले जाएं तो काफी हम 2 साल इस पर बहस कर चुके हैं कि ये कमेटी जो बनाई गई थी फाटा इस्लाहाती कमेटी, ये गैर आईनी थी। ना किसी कबाइल से राय ली गई है, कबाइल से राय लिए बगैर उन पे फैसले मुसल्लत किए गए हैं। तो अगर इस बहस में हम चले जाएं तो तकरीबन यही बहस करते रहेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये जबरन इंज़माम है। और आज अगर आप देख लें तो ये तमाम तहरीकें जो FR कोहाट में जो जलसा मुनक़िद हुआ था, उन्होंने ये साबित कर दिया कि फाटा कबायली अवाम ने कभी भी इस इंज़माम को कबूल नहीं किया और वो रियासत से आज भी राय लेने की लिए जदोजहद कर रहे हैं कि हमसे राय लिया जाए और हमसे राय लिए बगैर हम पे कोई फैसला नहीं। लेकिन शाकिर साहब, आप ये बताइए कि जब मुंतखब अराकीन जो साबिका कबायली इलाकों से हैं तो वो तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपके पास आज कोई मौजूद था वहाँ पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौमी असम्बली का या सेनेट का, कि जो आपकी इस मौक़िफ़ की हिमायत करे, क्योंकि वो तो मौजूद है पार्लियामेंट में जहाँ से ये मंजूरी हुई है? बिल्कुल जी। आज यानी मौजूदा जो रुकन असम्बली है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका ताल्लुक है, वो भी आ जाए थे और आखिरी जो उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को पार्लियामेंट में ले जाने के लिए जो जदोजहद की है और कर रहे हैं,
ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایف آر کوارڈ نے شروع سے ہی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ انضمام ہو چکا ہے اور اصلاحاتی عمل اب چل رہا ہے تو اب جلسوں کی کیا ضرورت ہے, تو طاہر صاحب ہم شروع سے ہی ایف آر کوارڈ میں جلسے کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میڈیا سے ہمیں کافی گلے رہے ہیں. ہمارا موقف کبھی میڈیا نے دنیا کے سامنے لایا ہی نہیں ہے. تو آج بھی ہم ان تمام میڈیا سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آج بھی آپ ان قبائلیوں کا موقف دنیا کے سامنے لائے تو انشاءاللہ 98% قبائل انضمام نہیں چاہتے اور وہ اپنا صوبہ چاہتے ہیں. لیکن یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں رائے لی نہیں جاتی, کیوں یعنی پاکستان اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو انضمام ہوا یہ باقاعدہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ اس میں یہ اگر آپ دیکھ لیں تو آرٹیکل 247 1973 آئین کے مطابق فاٹا 5واں اکائی ہے, تو یہ 5واں اکائی مطلب اس کا سٹیٹس الگ ہے. تو کیسے یعنی چند پارلیمنٹیرینز بیٹھ کر اس پہ اپنا فیصلہ مسلط کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں آپ ماہر قانون دانوں کے اگر ان سے رائے لی جائے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ یہ صاف یہ کلیئر کر دیں گے کہ یہ باقاعدہ اس میں آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاکر صاحب, بڑی مہربانی, آپ کا موقف آ گیا. گوہر محسود صاحب, یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ یہ جو یعنی انہوں نے تو انضمام کے خلاف بات کی ہے لیکن دوسرے الفاظ میں یہ لوگ حامی ہیں یعنی الگ صوبے کی. یہ جب شروع میں ریفارمز کا سلسلہ ہوا تھا تو اس وقت جو 3 آپشنز تھے یعنی مرجر کا بھی اور الگ صوبے کا بھی اور اس طرح کے شمالی ڈکیات کی طرح ایک کونسل بنانے کا, لیکن پھر وہ 2 آپشن مطلب وہ نکال دیے گئے ہیں, اس طرف وہ لوگ آ گئے. ایک وہ تھا کہ کچھ 5 سال تک اس طرح کچھ عرصہ کہ 10 سال میں یہ انضمام, لیکن پھر انضمام اچانک ہو گیا اور کچھ مسائل کافی سارے ابھی بھی موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ مطلب ہے کہ یہ تحریک, جب کہ میں نے جس طرح سوال شاکر سے کیا کہ اصلاحات کا عمل شروع ہے اور کیوں یہ لوگ مطلب ہے کہ ابھی سرگرم ہو گئے؟ طاہر خان صاحب بہت شکریہ, بہت ڈپرائیو علاقے پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں. فاٹا انضمام سے متعلق میں مختصراً ابتدا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انضمام اچھی بات ہے یا اچھی نہیں ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں, لیکن ایک بات حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. جن لوگوں نے انضمام کے لیے تگ و دو کیا, بڑھ چڑھ کر سامنے پیش ہوئے, وہ لوگ اس بار انتخابات بھی ہار چکے ہیں. اگر وہاں کے مقامی لوگ انضمام کے حامی تھے جنہوں نے سر توڑ کر کوششیں کی, تو کیا وہاں کے لوگوں نے پاس کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ یہ دوسرے اگر جو جیت گئے ہیں تو یہ جلسے میں صرف آج ایک ایم این اے موجود تھا اور وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو ایک پہلے سے ایک موقف ہے نا جو ہو رہا تھا ریفارمز کو, تو ریفرینڈم چاہ رہے تھے, تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوئے ہیں وہ بھی بالکل وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں سر کہ اگر ہم انضمام کے اس دن کی کارروائی کی طرف تھوڑا سا پیچھے انویسٹیگیٹ کر لیں کہ جس دن انضمام سے متعلق بل پاس ہو رہا تھا تو اس دن فاٹا کے جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ خود اس میں پیش نہیں ہوئے تھے, یا پارلیمنٹ کے اجلاس میں میرے خیال میں ٹوٹل 2 تھے یا 3 پارلیمنٹیرینز اس دن گئے تھے جو بل پر ڈسکشن ہو رہی تھی یا اس کو پاس کرایا جا رہا تھا. جبکہ اس بار وہاں پر جلسے میں شرکت سے متعلق ایک تو یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں سے جو لوگ پاس ہوتے ہیں ایم این ایز یا سینیٹرز موسٹلی وہاں پر توجہ نہیں دیتے ہیں, بلکہ آج تک خاص دین یہ اس کی ایک اور بھی بڑی بنیادی وجہ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 40 FCR کا جو قانون تھا وہ صحیح قانون تھا, اسی قانون کی وجہ سے یہاں پر جتنے ایم این ایز بیٹھے ہوتے تھے پورے پاکستان کی قانون سازی میں وہ کردار ادا کر سکتے تھے, لیکن اپنے فاٹا اپنے قبائلی علاقوں کے لیے وہ قانون سازی نہیں کر سکتے تھے. یہ آئین پاکستان نے ان پر قدغن لگایا تھا, جس کی وجہ سے وہ بھی یہاں پر آرام سے بیٹھ کر اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ اور ان چیزوں میں بس مگن رہتے تھے, باقی کاموں میں وہ توجہ نہیں دیتے تھے. جہاں تک انضمام کی بات ہے اس میں شک نہیں ہے, بحیثیت ایک جرنلسٹ اگر میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اب اگر قبائلی علاقوں کے اندر جائے تو بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ انضمام کیا ہے اور الگ صوبہ کیا ہے. ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے,
کئی جگہوں پر. وہ الگ بات ہے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, کوئی لاہور میں, کوئی ڈی آئی خان, کوئی پشاور, کوئی کوئٹہ, کراچی, جہاں پر کوئی لوگ فیس بک استعمال کرتے. ایک ایسی آبادی ہے قبائلی علاقوں میں جو باہر اکثر شہروں میں اتنی چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, ان کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا ہے. وہ لوگ اپنے ہی وہ اس بھوک پیاس میں گرے ہوئے مکانات میں ابھی تک دبے ہوئے ہیں, مطلب ان سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایک سوال, جب سے انضمام ہوا ہے مئی میں ہوا تھا نا, تو تقریباً 10-11 مہینے ہونے والے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ خود محسود بھی ہیں, جنوبی وزیرستان سے تعلق ہے. جنوبی وزیرستان ویسے تو قبائلی علاقے بدقسمتی سے جو امپوزڈ جنگ ہے اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں. جنوبی بھی بہت جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں سے ایک ہے. آپ مجھے بتائیے کہ انضمام سے لے کر آج تک جو ریفارمز کا مسئلہ ہے, جو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی یہ 11 مہینوں میں آئی ہے, نہیں آئی ہے, کیا ایسا ہو رہا؟ طاہر خان صاحب, میں تو اس بات کا 1-2 دفعہ پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ انضمام صرف اس حد تک ابتدائی طور پر ہوا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے جو تختے ہوتے تھے ان کے نام بدل گئے, وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر بن گئے, ڈپٹی کمشنر, اور یہ تک ہو گئے. اس کے علاوہ انضمام کے اگر میں دیکھوں فوائد, تو ابھی تک تو مجھے کوئی خاص اس طرح کا اقدام نظر نہیں آتا ہے. جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی گئے تھے باجوڑ, انہوں نے وہاں پر موبائل اور ان چیزوں کا اعلان کیا. میں سمجھتا ہوں اس کو انضمام یا فاٹا یا ایف سی آر کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑنا چاہیے کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, جبکہ انضمام کی بنیاد پر جن قوانین کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے تھی ابھی تک, آپ نے سنا ہوگا, ایک بعض لوگ کہتے ہیں وہ استاد بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں, وانا میں ان کا گھر ایک جرگے نے گرا دیا. اس سے بات کریں گے ابھی پروگرام. وہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن اگر انضمام ہو چکا ہے تو پاکستانی قوانین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ صرف میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا. اسی طرح 3 دن ہو گئے جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹکئی میں تحصیلدار اغوا ہوا ہے, اس پہ میڈیا بھی خاموش ہے, مطلب ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا ہے. اسی طرح مختلف جگہوں پر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں, لیکن انضمام کس لیے ہوا ہے؟ ابھی تک وہاں کی جو قوانین ہے ان کی امپلیمنٹیشن میں کون سی چیز رکاوٹ ہے, یا یہ کہنے میں ہم بجا ہوں گے کہ انضمام ایک خیال تھا جو انہوں نے اسپریڈ کر دیا, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرایا جائے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے. نہیں, لیکن دیکھیں نا, جب سے انضمام ہوا ہے تو اس کے خلاف تو ہم نے وہاں کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی کہ لوگ ہم مطلب کہ ہم احساس کریں, سمجھے کہ نہیں وہاں لوگ مخالف ہیں. آج کا جلسہ تو چلو جلسہ ہو گیا, ہر ایک پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے سب کو. یہ میڈیا سے انہوں نے بھی گلہ کیا, شاکر صاحب نے بھی, آپ بھی میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں. مطلب ہے کیا میڈیا جو ہم تو اکثر مہینے میں نہیں تو اگر 2-3 ہفتوں میں نہ کرے تو مہینے میں تو ضرور ہمیں فاٹا پہ پروگرام کرتے ہیں, بالکل کلم کلا, نہ کبھی ایڈیٹنگ کی ہے نہ کچھ نہیں کی. میڈیا سے کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ کوئی پابندی ہے کہ قبائلی علاقوں کا ذکر نہ کرے, ان کے مسائل کا ذکر نہ کرے, کیا کس طریقے سمجھ نہیں آ رہی مجھے؟ طاہر خان صاحب, بہت ہی آپ نے ایک زبردست اور ٹیکنیکل بات یہ چھیڑی ہے کہ میرے خیال میں جو انضمام کا ایک بیانیہ تھا اس سے متعلق ساری چیزیں میڈیا پر بہت فلوئنٹلی چلتی رہی, لیکن جب انضمام کے اگینسٹ کوئی رائے آ جاتی اس وقت میڈیا اب نان پاپولر, اب آپ بیانیہ اسے کہہ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انضمام کے مخالف لوگ ہیں انہوں نے یا ان کی ناسمجھی تھی, سمجھ نہیں پا رہے تھے, یا پیسوں کے حوالے سے ان کے پاس کمزوریاں تھی,
وہ پریزنٹیشن اسلام آباد کے اندر نہیں کرا سکے جو ان کو کرنی چاہیے تھی. ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ پشاور میں کئی دفعہ ان کے بڑے بڑے جلسے جلوس اور در آدم خیل ان علاقوں میں ہوئے ہیں, کوہاٹ اور لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میرے خیال میں, اور میں یقیناً یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ اتنی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا شاید وقت ہی نہ ہو. جو اصل لوگ ہیں, اصل سے مراد کہ جو ابھی بھی وہاں پر آن گراؤنڈ بیٹھے ہوئے میری طرح اسلام آباد میں یا کسی دوسرے کی طرح پشاور شہر میں آباد نہیں ہے, وہ قبائلی علاقوں کے اندر ہے, ان لوگوں کے پاس مسائل کے اتنے انبار ہیں طاہر خان صاحب کہ وہ باہر نکل کیسے سکتے ہیں. جہاں تک انضمامی کمیٹی جو بنائی گئی تھی سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں, وہ کمیٹی کے جو دورے ہیں اس پہ آن دا ریکارڈ موجود ہوگا. کئی جنوبی وزیرستان کی میں مثال دے دیتا ہوں, کئی صحافیوں نے ان پر یہ اس چیز کا گلہ کیا تھا کہ اس کمیٹی سے ملنے کے لیے مخصوص لوگوں کے نام لکھے گئے تھے اور وہاں پر چند صحافیوں کو جانے دیا گیا تھا, جبکہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مختلف قبائلی علاقوں میں وزٹ کریں گے, وہاں کے ہر قسم کے طبقات سے ملاقات کریں گے, یعنی پبلکلی لوگوں سے ملاقات کریں گے اور وہاں کی رائے جانیں گے. لیکن اگر آپ مخصوص لوگوں سے ملاقات کریں گے تو آپ کو ایک مخصوص نتیجہ ہی سامنے آئے گا. لیکن اس کمیٹی کو تو ٹھیک ہے, اختلاف اس پہ ضرور تھا کہ اس میں زیادہ پشتون نہیں ہے, قبائلی علاقہ سے لوگ نہیں ہے فلان, لیکن اس وقت تو کچھ ممبران سے میں یہ بھی سنا کرتا تھا کہ اچھا ہے کہ اس میں ذمہ داران ہے, حکومت کے وزراء ہے, تو وہ کچھ ممبران پارلیمنٹ اس وقت کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ہیں, اور کمیٹی بھی یہ دعویٰ کرتی تھی کہ جی ہم تو گئے ہیں تمام قبائلی اضلاع میں, ہم نے مشورہ کیا ہے, جرگے کیے ہیں, اور ان کی رائے کے مطابق پھر وہ رپورٹ تھی. حالانکہ بہت تبدیلی آتی رہی یہ انضمام کا, تو بعد میں اچانک ہی فیصلہ ہو گیا, تو وہ حکومت تو اس وقت کہا کرتی تھی کہ نہیں ہم مشوروں کے سے سب کچھ ہوا ہے. سر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انضمام کا جو بیانیہ تھا وہ ایک پاپولر بیانیہ میڈیا کے اندر یا حکومتی جو حلقے تھے اس وقت کے, وہ ایک پاپولر بیانیہ قرار دیا گیا تھا. آپ کو یہاں روکوں گا, معذرت خواہ ہوں. حفیظ اللہ صاحب صحافی ہے قبائلی, وہ وانا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے. السلام علیکم حفیظ اللہ صاحب. وعلیکم السلام جی. آپ سے سوال کرنے سے پہلے ذرا بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ گزشتہ دنوں حفیظ اللہ کے گھر کو جلایا گیا ہے, وہاں پہ ایک جرگے کے حکم پہ, تو اس کی کافی مذمت ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور کچھ وہاں پہ لوگوں نے کی ہے. حفیظ اللہ آپ بتائیے کہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے گھر کو مسمار کر کے تباہ برباد کر کے پھر جلا کر کے, میں نے یہ بھی سنا ہے آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جنت لاکھوں روپے کا سامان, کروڑوں کا سامان گھر میں تھا, وہ بھی سارا جل گیا تھا اور جرگے نے بات بھی نہیں مانی کسی کی. جی دیکھیں نا, یہ کوئی ایک دو دن کی بات بھی نہیں تھی. کوئی جولائی 2018 سے یہ مسئلہ میرے بھائی کے ساتھ شروع تھا, جو کہ بھائی میرا ڈی خان میں کوئی 15 سالوں سے رہ رہا ہے, بامائے سین بھی. تو ان کو یہاں والا میں کوئی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا, انہوں نے بھیج دیا تھا کسی دوسرے قبائل پہ, یعنی اپنے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے پہ بھیجا تھا. تو یہ 4 جولائی 2018 سے ان سے پہلے بھی بھیجا تھا یہ ٹکڑا زمین کا میرے بھائی نے. تو 4 جولائی سے یہ چیز معمول یہ مطلب لوگ آہستہ آہستہ یہ مطلب باتیں کرتے رہے کہ یہ مطلب جرم کیا ہوا ہے دوسرے قبیلے پہ. ہاں یہ چلتا رہا جی بالکل. یہ 18 مارچ پہ جو میرا گھر تھا وہ مسمار کر دیا بالکل. یہ اس طرح یہ کافی لمبا چوڑا کہانی تھی. نہیں مطلب ہے کہ اعتراض یہی تھا جرگے کو کہ آپ کی زمین یا جو بھی تھا وہ آپ کسی اور قبیلے کو فروخت کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ کو سزا دی گئی ہے. دیکھیں نا جی, سزا تو میرے بھائی کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ بھائی کا گھر تو میرا ڈی خان میں تھا. بھائی سال میں 1 مہینے کے لیے وہ آتا تھا وانا, چونکہ میرا بھائی تھا, اپنا سگا بھائی تھا, تو وہ شریف مہینے میں 1 دن میرے پاس رہتا تھا فیملی کے علاوہ, کیونکہ گرمی تھی ڈی خان میں تو وہ یہاں گزارتا تھا. جب یہ سلسلہ قوم نے یہ قبیلے نے شروع کیا, جرگے برگے شروع ہوئے, تو یہ بالکل جرگے میں کوئی 10 دن ٹائم بھی رکھتا تو پیر مڈیا خان جاتا, پیر بلاتا. تو اس طرح کے 8 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا بالکل مکمل طور پر. تو آخر کار ان کو یہ
सर देखे ना बिल्कुल हीट मुझे कर रहा था, हालांकि भाई ने कोई इस तरह जुर्म भी नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले भी जमीन बेचे थे और का दिनों पर, और का दिनों से भी न कोई इस तरह बकायदा मायदा हुआ था, न कोई इस तरह की एग्रीमेंट किसी के कबीले में किया था। तो इसमें सर काफी लोग मतलब जमा हो गए। आखिर में जो बीच में आ गए ग्रैंड वजीर जरगा, जो कि हम 60,000 वजीरों का जरगा, जिसमें उस्मान जाय वजीर और अहमद जाय वजीर, उस्मान जाय वजीर थे ये जो डॉक्टर अब्दुल आलम भी थे और हमारे MNA अली वजीर भी थे। 3 दिन ये बिल्कुल मौजूद थे, ये इसके मतलब ये जरगे में भी शामिल थे और ये बाकी अहमद जाय वजीर के उलमा कोई भी बंदा नहीं रह गया था इस जरगे में। तो ये जब हुआ बिल्कुल आखिरी बार मेरे भाई ने वाक दे दिया, इख्तियार दे दिया जरगे को कि भाई मैं अपने 2 घर यानी उनके एक और ही वाला में एक पुराना घर के नाम से मशहूर है, उसमें मेरे भाई का मोजेरा रहता है और दूसरा मुझसे बड़ा भाई का घर था, उनको नाम भी बता दिया जरगे को कि ये 2 में तो आप जरगे की खातिर दे रहा हूँ और कबीले की खातिर दे रहा हूँ, लेकिन कबीला खामखा जो है ना बिल्कुल मेरा घर आपको घर तबाह कर। अच्छा ये बताइए हफीज साहब के अब तो कबायली इलाकों का इंज़माम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और जो कवानीन है वो वहाँ तक एक्सटेंड हुए हैं, पाकिस्तान के दीगर कवानीन जो है, तो आपका फिर भी घर तबाह कर दिया जरगे की उस पर। तो वहाँ जो अभी मकामी इंतज़ामिया है, पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, FCR अब नहीं है, ठीक है, हम एहतराम करते हैं कबायली मशरान का, कबायली फैसलों का भी, कबायली जो पुराना जरगा है उसके भी, उनकी रिवायत का वो, लेकिन क्या वहाँ पे जो मकामी इंतज़ामिया है उनका क्या रोल रहा? उन्होंने मना नहीं किया या इस वाक़े के बाद आपने अपने मकामी इंतज़ामिया को शिकायत की है, उन्होंने आपकी कोई दादरसी की है, नहीं की है? जी सर देखे ना ये 8 महीनों का ये जो मसला शुरू था, ये मैंने फर्दन कमिश्नर DI खान डिवीजन से लेकर यहाँ हमारा IJC तक फर्दन AC DC ये मैंने बता दिया कि ये बात बिगड़ती जा रही है, इनके लिए कुछ करो। पहले तो कुछ लोग थे मतलब 7 8 10 मतलब कोई बड़े थे, ये आपस में बैठते हाँ आहिस्ता इनको कबीलों को इकट्ठा करते। तो ये इस तरह मैंने सारों को बता दिया है। देखे ना यहाँ पर जो क्योंकि 13 मार्च को मेरे भाई इतना होशियार था कि उन्होंने टांग में जो हमारा नया कैंप को टांग आया हुआ है वहाँ पर सिविल सेशन जज बैठा है, तो वहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी अपने और अपनी खानदान की सेफ्टी के लिए। फिर बाद में FIR भी कटवा दी गई उन लोगों के खिलाफ। तो चले ये तो अब हो गया, क्योंकि वही कबीले के वही लोग जो पिछले दिनों आज टीवी पे कह रहे थे कि हमारी रस्म और रिवाज है, तो वो अपने हमारे घर पे आए। तो फिर हमने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये मैंने कहा कि चले भाई को मैंने समझाया कि जो हो गया वो सो हो गया, अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बनता है। तो इस वजह से हमने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इन सबको हम एक हो गए, क्योंकि कबीला अपना था, कबीला अपने, तो इस वजह से सब देखा बाकी रह गया था ये कानून इस तरह है बिल्कुल। जब AC साहब जब कह रहा था कि पहले FCR कानून इसलिए अच्छा था कि अगर इस तरह जुर्म होता तो हम सारे कबीलों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज साहब, आपकी बात आ गई, बड़ी मेहरबानी। एक वक्फे जाते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे हफीजुल्लाह से, जिसका घर जरगे के हुक्म पे उसको गिराया गया है, और ज़्यादा जो शिकायत रही है जरगे को कि उन्होंने जो ज़मीन फ़रोख्त की है वो अब किसी और कबीले को की है, और ये वहाँ पे हमने सुना है कि ये जो कबायली अपनी जो रिवायात है, कवानीन जो अपने है उसके ख़िलाफ़ वर्जी है। गौहर महसूद साहब से पूछते हैं कि गौहर अब तो इंज़माम हुआ है, कवानीन पाकिस्तान के अब वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो नफाज हो रहा है, तो आया जरगे के लिए एहतराम, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा उसमें तो दो राय नहीं है कि जो भी, लेकिन क्या जरगे को अब भी ये इख्तियार है
کہ وہ کسی کو اس سے منع کرے کہ آپ زمین فلاں کو کیوں فروخت کر رہے ہیں؟ طاہر صاحب، یقیناً جیسے جرگے کا آپ احترام کرتے ہیں، ہم بھی جرگے کا احترام کرتے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی ایسے ہی جرگوں کی بنیاد پر کئی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں خاص کر آپ ہمارے ڈیائی خان کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، کلاچی نام ہے، جہاں سے ہمارے وزیر گلگت بلتستان یا امور کشمیر کے جو وزیر ہیں علی امین گنڈپور صاحب، ان کے علاقے میں بھی ایسے ہی جرگے کے فیصلے جو انہوں نے سابقہ کیے تھے کہ وہاں پر غیر بندہ یہاں پر آ کر زمین نہیں خرید سکتا. اسی طرح بلوچستان اور سندھ، ایون پنجاب کے کئی جگہوں پر اس طرح کا ہوتا ہے. کشمیر میں بھی غیر کشمیری زمین نہیں خرید سکتا. گلگت بلتستان میں بھی ایسی باتیں ہیں. رہی انضمام کی بات، جب انضمام کے تقریباً سال پورا ہونے والا ہے تقریباً، ابھی اس طرح کے واقعات، اگر جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میرے خیال کے مطابق جرگے کو یہ بات آفیشلی نوٹیفائی کروا دینی چاہیے تھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر اس پر، ایکشن سے پہلے جو مطلب جرگے کے ایک طور طریقے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس پہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لے کے جاتے تو آپ کا پاپولر جرگہ نہیں کہلایا جا سکتا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرگے نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. سر، یہاں پر اس چیز میں قاصر رہوں گا کہ کیا جرگے نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اس میں اعتماد میں لیا ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کو اس چیز کا پتہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن پھر یا تو کل کے سامنے آ جائے یا اپنی مکمل ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، یا تو ایڈمنسٹریشن اس پر اپنا موقف سامنے لے کے آئے. نیشنل میڈیا کو بھی اس کو اجاگر کر لینا چاہیے، ورنہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس طرح کے معاملات میں ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جاتے ہیں خیبر ایجنسی. ابراہیم شنواری صاحب خیبر ایجنسی سے ٹیلی فون لائن پہ ہے. السلام علیکم شنواری صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو. بڑی مہربانی آپ کے وقت کا. کافی ہم سن رہے ہیں خیبر ایجنسی سے خبریں آ رہی ہے ابھی جو تازہ ہے کہ وہاں پہ جو لیویز کا مسئلہ ہوا ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور لیویز کے ساتھ ساتھ چلو یہ پہلے لیویز والے اس پہ بحث کرتے ہیں. پھر ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ وہاں پہ اور بھی احتجاج ہوا تھا اور ٹول پلازا وہاں گرایا گیا ہے. لیکن سب سے پہلے جاتے ہیں اس پہ کہ یہ کیا ہے یہ جو لیویز کا آج کل وہاں احتجاج ہو رہا ہے. دراصل میں الیاس صاحب یہ لیویز اور خاصہ دار دونوں کا، بلکہ زیادہ جو ہے خاصہ دار سراپا احتجاج ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا جو پلان ہے یہاں پہ پولیس ایکٹ کو وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کا، اس میں ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان کو تبدیل کیا جائے پولیس فورس میں من. جس پوزیشن میں یہاں وہ خاصہ دار فورس ہے. دیکھیے پورے فاٹا میں تقریباً 15,500 کی نفری ہے، جس میں کوئی 3-4 ہزار تک خیبر ایجنسی میں، خیبر ضلع میں بھی ان کی تعداد ہے. انہوں نے اپنے ایک تقریباً 22 نکاتی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ یا مطالبات ہے وہ انہوں نے تیار کیے، جن میں جو نہایت اہم کے مطالبات اور یہ کہ ان کو منوان جس طرح ان کی پوزیشن ہے اسی طرح ان کو پولیس میں شامل کیا جائے، اور اس کی جو عمر کی حد ہے ان کو نہ چھڑا جائے. تعلیمی قابلیت میں بھی ان کے لیے ان کے ساتھ ریلیکسیشن کی جائے. ان کی جو موجودہ رینک ہے جس طرح صوبیدار میجر ہے، صوبیدار ہے، حوالدار ہے، خاصہ دار ہے، ان کو بھی نہ چھڑا جائے. اور سب سے اہم بات تو حکومت کا کیا موقف ہے ابراہیم شنواری صاحب؟ حکومت کیا کہوں کہ ہم تو سنتے ہیں وزیر اعظم سے بھی سنا ہے کہ ان کو پولیس میں ضم کیا جائے گا، تو حکومت یہ جو ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یا مطالبات ہے حکومت اس کو نہیں مان رہی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ہے کہ حکومت نے جو تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک آرڈیننس گورنر نے جو سائن کیا تھا، اور جس کے روز سے ان کو 2 آرڈیننس بلکہ سائن کیے تھے. ایک آرڈیننس تھا خاصہ دار کے بارے میں اور ایک لیویز فورس کے بارے میں. لیویز کے بارے میں اتنے کوئی خدشات یا مشکلات نہیں ہیں، کیونکہ لیویز کو صرف فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹ کے اس کے اختیار کے پیچھے لایا گیا. خاصہ دار میں کچھ مشکلات تھی، لیکن خاصہ دار کو بھی انہوں نے جس طرح ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ منوان ان کو پولیس فورس میں شامل کیا جائے یا ان کو تبدیل کیا جائے، تو جو آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ تو حکومت کی واضح
ان کا اعلامیہ بھی ہے اور ایک پالیسی بھی انہوں نے واضح کر دی، لیکن خاصدار فورس جو ہے وہ پتہ نہیں ان کے خدشات ابھی تک کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ باور نہیں کرایا گیا کہ جو آئندہ ان کی حیثیت ہوگی وہ کیا ہوگی۔ تو اس آرڈیننس میں جو ایک مسنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خاصدار کو ان کی آئندہ کی حیثیت کے بارے میں پتہ نہیں۔ شیروانی صاحب، یہ بھی اب ذرا کچھ عرصہ پہلے میں نے یہاں پر سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہاں جو ٹول پلازا لگا ہوا تھا ان کو لوگوں نے گرایا ہے، تو اب ایک سوال تو ہوگا کہ اگر انضمام ہو ہی گیا ہے اور قوانین پاکستان کے وہاں پہ اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی توسیع ہو رہی ہے، تو پھر تو ٹول پلازے تو بنیں گے، وہ تو بس اب ہے ہر جگہ پہ۔ تو یہ کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ آیا حکومت نے خلاف ورزی کر کے ٹول پلازا لگایا یا یہ کیا ہوا تھا؟ کس طرح آپ اس کو تشریح کریں گے؟ دیکھیں علیہ صاحب، جہاں تک یہ ٹول پلازا کے بنانے کی بات ہے تو یہ آتا ہے اختیار کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اختیار کے اندر آتا ہے، اور نیشنل ہائی وے جہاں بھی ٹول پلازے بناتے ہیں ان کا غرض مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سڑک بنائی گئی ہے ان کا وہ دیکھ بھال کریں گے اسی پیسوں سے۔ اسی ٹول پلازے سے پہلے اسی NH نے جمرود میں یعنی خیبر ضلع کے اندر ایک وہاں پہ بنایا تھا ایک پلازا، جہاں پہ یہ جتنی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ان کا وزن کیا جاتا ہے، اور جو ان کا وزن زیادہ ہو ان سے پیسے لی جاتے، جرمانے لی جاتے ہیں، تو وہ بھی ان کے قسم کا ٹیکس تھا جو آلریڈی وہاں پہ لاگو ہے۔ صرف فرق یہ تھا کہ یہ ٹول پلازا چونکہ کسی بھی قبائلی ضلع میں پہلا ٹول پلازا تھا، اور دوسری بات یہ کہ انضمام کے اعلان کے بعد یہ بنا تھا، تو اس پہ تھوڑا سا یہ وہاں پہ شور و غوغا۔ لیکن اگر آپ ان کو کمپیریزن کریں کہ جو گنڈی کوتل سے لے کے پشاور تک جتنے چیک پوسٹ ہے اور جو خاصدار کے کنٹرول میں ہے، وہاں پہ جتنے پیسے یا جو غیر قانونی ٹیکس لی جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ابھی تک کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا، کیونکہ وہاں پہ خاصدار کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ ٹول پلازا جو تھا یہ NHA کے اختیار کے نیچے تھا، تو اس لیے ان کے خلاف جو یہ احتجاج تھا۔ بہت شکریہ ابراہیم شنواری صاحب، بڑی مہربانی آپ کے وقت کا۔ اور اب چلتے ہیں شمالی وزیرستان، جہاں میران شاہ سے مقامی صحافی ہے، ملک بھی ہے، حبیب اللہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کے بارے۔ السلام علیکم حبیب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ کچھ دن پہلے جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوا میر علی میں، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے سیاسی، کیونکہ قبائلی علاقوں میں خاص کر آپ کے علاقے میں، شمالی میں، پھر جنوبی میں، اس طرح وہ سیاسی پارٹیاں فعال نہیں رہی جس طرح کہ خیبر میں کسی حد تک ہے، پھر باجوڑ میں ذرا نسبتاً زیادہ ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اور اس کو رسپانس کیا تھا اس جلسے کو؟ جی بالکل، طاہر خان صاحب چند ہفتے پہلے تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی گئے تھے کے ساتھ میران شاہ کا دورہ انہوں نے کیا، انہوں نے بھی اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح پچھلے ہفتے جو مولانا فضل الرحمان نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، یقیناً ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اسی طرح پچھلے دنوں جو سردار حسین بابک ہے NP کے، وہ بھی آئے تھے شمالی وزیرستان۔ تو آج جو جماعت اسلامی کے سردار خان ہے، جو قبائلی حلقہ چونکہ اس کے وہ صدر ہے، وہ بھی آئے تھے۔ تو اسی طرح جو شمالی وزیرستان میں سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے ملک صاحب، پیپلز پارٹی کا قبائلی علاقوں میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں، ون مین ون ووٹ کا ہے یا اور بھی کافی، پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ اقدامات دیگر حکومتوں کی بنسبت اٹھائے ہیں، خیبر پختونخوا کے لیے بھی، قوانین کا، اور فاٹا کے لیے بھی، تو پیپلز پارٹی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ پیپلز پارٹی کی جو یہاں پہ پوزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے۔ پچھلے جو انتخابات تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے بہت لوگ تھے، بہت جلسے بھی کیے تھے۔ اسی طرح ہم اس کو سمجھتے تھے کہ وہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ یہ بڑی پارٹی ہے شمالی وزیرستان میں، لیکن یہاں پہ عموماً جو مقابلہ رہا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے اور جو محسن داوڑ تھے، اصل مقابلہ اسی کے درمیان رہا۔ پچھلے انتخابات میں انہوں نے وہ مقام حاصل نہیں کیا جس طرح ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ ٹھیک، بہت شکریہ ملک صاحب۔ خوشی کی بات ہے
کہ آہستہ آہستہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ قبائلی علاقوں تک پہنچ رہے ہیں. ایک وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہیں. گور صاحب, یہ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شمالی وزیرستان میں جو جلسے ہوئے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ تمام پارٹیوں کے جلسے وہاں پہ یا میٹنگز وغیرہ ہوئے. کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ شمالی میں, آپ کے جنوبی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں رہی جتنی کہ کچھ اور علاقوں میں رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزید وقت کے ساتھ بڑھتی جائیں گی؟ طاہر خان صاحب, یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں شمالی وزیرستان کے جو لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز لازماً ہونی چاہیے. شمالی وزیرستان میں مسلسل مختلف سیاسی جماعتوں کے ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں, اور اس کی بنیاد پر لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی بڑے پیمانے پر اب آ رہی ہے. ایک ان کا, اب میں کہوں گا کہ وہاں کے جو ایم این اے ہیں محسن داوڑ, وہ خود سیاسی طور پر کافی ایکٹیو ہیں, مطلب مختلف اس طرح کی چیزوں پہ آتے رہتے ہیں. جنوبی وزیرستان میں ہمارے جو حلقے ہیں وہاں پر کافی مطلب ابھی تک خاص سیاسی ایکٹیویٹیز اور یہ چیزیں نہیں آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں ہم باجوڑ کو کر لیں, خیبر ایجنسی کو کر لیں, اب ان علاقوں میں بھی کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی ساؤتھ وزیرستان وہاں بھی پولیٹیکل ذرا زیادہ ہے, اور کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں قبائلی عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو یہ وقت ہے کہ اب وہاں پر جا کر وہ سیاسی منشور وہاں پر سپریڈ کریں, ہر سیاسی جماعت وہاں پر چلا جائے, اس سے ہٹ کر کے کون اچھا ہے کون برا ہے. گور صاحب, یہ بھی ذرا بتائیے کہ ماضی میں اکثر یہ جو فاٹا سابقہ سے جو ممبران آتے تھے تو ایک الزام بھی کہیں, کچھ حقائق بھی ہوتے تھے یہ پیسے کا, کہ جی وہ پیسے کی وجہ سے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ پیسے والا چکر کچھ کم ہوا ہے؟ اس بار تو جو ایم این ایس کے الیکشن ہوئے ہیں وہی سابقہ طریقے سے ہوئے ہیں, لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ جو پیسوں کی باتیں ہوتی تھی بہت بڑے پیمانے پر پیسے استعمال ہوتے تھے. یہاں تک کہ اس بار کے جو الیکشنز ہوئے ہیں, اس بار کے الیکشنز میں بھی قبائلی علاقوں کے قومی اسمبلی کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر پیسوں کا استعمال ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا اوپن ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام ان چیزوں کو رد نہیں کرے گی, 1500 1500 یا 5000 کے روپے کی غرض سے, اگر عوام ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گی تو ان کا مستقبل تاریک رہے گا. اب وہ دور ہے, خوش نصیبی سے اب موبائل اور سیلولر فرق آ رہی ہے نا, وہاں بھی ہاں تو کافی ساری لوگوں میں آگاہی آ رہی ہے. گور صاحب شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عرفان محسود ہے جنوبی وزیرستان سے, جس کا آج سوشل میڈیا پہ مختلف گروپس میں خبر آئی ہے کہ عرفان محسود نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک اور ریکارڈ قائم کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ عرفان محسود نے 12 جو پش اپس ہے وہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہے. السلام علیکم عرفان محسود صاحب. السلام علیکم عرفان. اچھا, میرے خیال میں آواز کا کچھ مسئلہ ہے. میرے کولیگ کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس کو ٹیلی فون لائن پہ لے لیں. تو چلو, آپ بھی محسود ہیں, عرفان سے پہلے ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عرفان جس طرح وزیرستان جنوبی کا ہے, ایک نیا ریکارڈ انہوں نے, اور یہ جو آج اطلاعات آئی ہے کہ یہ مطلب اس سے پہلے بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں, یہ تو وہاں پر یہ جو ٹیلنٹ موجود ہے یہ کیسے, مطلب ہے کہ اگر اور بھی کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے تو اس کو کیسے یعنی پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ طاہر خان صاحب, فرینکلی سپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف کونوں میں ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے, قبائلی علاقے ٹیلنٹ سے بھرے پڑے ہیں. عرفان محسود کی اگر میں بات کروں تو 18 گینز بک ورلڈ ریکارڈ یہ اب تک حاصل کر چکا ہے آن دا ریکارڈ. اس نے
اپنے طور پر ایک سکول بنایا وشو کنگ فو، یہ جو جمناسٹک کی ایک قسم ہے، اور اپنی مدد آپ یہ بچوں کو لے کر ٹرین کر رہے ہیں۔ ڈی آئی خان میں اس نے اس کے لیے کیمپ بنایا ہوا ہے۔ پھر اچھا، وہ ٹیلی فون لائن پہ۔ السلام علیکم عرفان محسود صاحب، میرے خیال میں دوبارہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے عرفان کا۔ لائن ڈراپ ہے نا ابھی عرفان کا؟ اچھا، تو آپ بات جاری رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اسکول کا نوجوان بچہ تھا، کالج، اور اس نے خود اپنی مدد آپ یہ ساری چیزیں شروع کی۔ آج تک ان کے ساتھ نیشنل لیول پہ تو چھوڑ دیں، صوبائی لیول پہ بھی ان کے ساتھ سپورٹس کی جانب سے یا حکام بالا کی جانب سے یہی میں سوال کر رہا تھا آپ سے نہیں ہوئے کہ اگر وہ 18 ریکارڈ وہ قائم کرتے ہیں، شاید یہ بھی ایک ریکارڈ ہو، تو وہی سوال میرا یہی تھا کہ ان کو اتنی پذیرائی، جس طرح کہ آج کل یہ جو غصہ بندے کو آ جاتا ہے، یہ تو بندر بانٹ انہوں نے شروع کی ہے اعزازات کا، تو عجیب عجیب سے لوگوں کو دیتے ہیں، تو ان کو کوئی اعزاز ملا ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کسی بھی حکومت کی طرف سے؟ میری معلومات کے مطابق وہاں پر مقامی سطح پر ان کو نہیں میں یہ جو اعزازات بانٹے جاتے ہیں 23 مارچ پہ جو عجیب عجیب سے لوگوں کو، اسی کی بات کرتا ہوں۔ اس میں تو مسئلہ یہ کہ شاید ان کو ابھی تک اتنا سامنے بھی نہیں لایا گیا ہے۔ ہفتہ پہلے ان کے ایک شاگرد نے انڈیا کا ایک ریکارڈ توڑا تھا، بہت مطلب میڈیا نے اس کو اٹھایا بھی تھا، جو بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ معاف کیجئے گا عرفان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، اب بات کیجئے گا، آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو نیا آپ کا وہ آیا ہوا ہے نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں؟ جی بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ میرا 18واں گینیز ریکارڈ ہے جو گینیز ورلڈ ریکارڈ سے افیشلی اپروڈ ہوگا۔ یہ 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 12 پش اپس میں نے کیے۔ یقیناً یہ بہت ٹف گینیز ورلڈ ریکارڈ تھا، جس کے لیے تقریباً میں نے 5-6 مہینے بہت ٹف ایکسرسائز پریکٹس کی۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے، ابھی ٹائم چونکہ آپ کا فون کا مسئلہ ہوا تھا، یہ بتائیے کہ جتنے آپ نے 18واں ریکارڈ لے لیا ہے، آپ کو حکومت پاکستان نے اس سے پہلے جو آپ کو 17 ملے ہیں، کوئی آپ کی پذیرائی ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی مرکزی سطح پہ کوئی انعام ملا ہے؟ کبھی آپ کو کسی نے پروموٹ کیا ہے کہ نہیں؟ ریسنٹلی یہ ایک ہفتے پہلے میری کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ڈی خان میں جم بنانے کا اعلان بھی کیا تھا، اور ساتھ میں میرے 4 اسٹوڈنٹس کو آرمی پبلک اسکول میں فری ایجوکیشن کا اعلان بھی کیا تھا۔ تو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آگے ہمیں پروموٹ کریں گے۔ فی الحال تو اس سے پہلے جو 17 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے بنائے تھے، پہلے گورنمنٹ نے کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کیا تھا، وہ ایک پرائیویٹ، یعنی ابھی آپ تھوڑا مطمئن ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ مل رہی ہے، توجہ مل رہی ہے؟ جی، کیونکہ یہ ایک ہفتے پہلے میرے ایک 9 سال کے اسٹوڈنٹ نے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، انڈیا کا ریکارڈ توڑا تھا، تو انشاءاللہ ابھی پاتے تھے وہ تو آ رہے ہیں رسپانس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے تفصیلی کسی دن بات کریں گے۔ بڑی مہربانی آپ کے ٹائم کا، اور یہی ہمارے پروگرام کا ٹائم تھا۔ جس طرح اگر آخری اس پہ ہم رکھیں عرفان کے اس پہ، اور اس سے پہلے عرفان نے جو مثال دی کہ وہاں پر ایک بچے نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، قبائلی علاقوں کو اگر توجہ دی جائے تو وہاں پر ایسا ٹیلنٹ ہے جو شاید پاکستان کے دیگر علاقوں میں اس طرح نہیں ہو۔ اب چونکہ وہاں پہ تھوڑا سا امن قائم ہوا ہے، جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، میرے خیال میں حکومت کو قبائلی علاقوں کو توجہ دینی چاہیے۔ طاہر خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔